बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 3 अगस्त 2025 इतवार का दिन और पाकिस्तान की सियासत में आज तक की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके सामने आज के इस वीलॉग में मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ कि रात के अंधेरे में एक खास प्राइवेट जेट जो है वो तैयार हुआ। सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी है और इस्लामाबाद के कुछ अहम तरीन जो चेहरे हैं, जो ताकतवर तरीन चेहरे हैं, उनकी खुफिया मुलाकातें हुई हैं एक अहम शख्सियत के साथ। अब क्या वो अहम शख्सियत जो हैं वो वाक़तन मुल्क छोड़ने पर राजी हो चुके हैं? और ये कौन सी अहम शख्सियत हैं जिनको पहले मुल्क छोड़ने पर राजी किया जा रहा था और अब जो है वो मुल्क छोड़ने पर किस तरह से राजी हुए हैं? कौन किसके साथ मुलाकातें कर रहा था? और ये क्या ये एक फरार या एक नई चाल है? और ये आप अंदाजा करें कि अचानक से एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक जलजला बर्पा करके रख दिया है। और फिर रातों रात जो है वो अचानक से क्या हुआ कि पूरी की पूरी काया जो है पलट कर रह गई है। एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज मैं आज ब्रेक करूंगा जो हमारे सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं और बिलखसूस तारिक मतीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से इस खबर को ब्रेक भी किया गया जो किसी टीवी चैनल पर अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है। अंदरूनी कहानियां, खुफिया मुलाकातें और वो दस्तावेजात जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। कोशिश करें कि इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखें ताकि चीजें जो है वो आपको क्लैरिफाई हो सकें कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर कौन सी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, खबर आपको देना चाहता हूं कुछ और फिर हम इस तरफ आएंगे। ईरानी सदर साहब जो हैं पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। आज वज़ीर आज़म हाउस उनकी आमद हुई और उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। अब आप अंदाजा करें कि वो मैसेज है जो बैरूनी ताकतों को दिया गया है, जो खुफिया ताकतों को दिया गया है या फिर इसराइली लॉबी को दिया गया है कि वो जो कह रहे थे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा या पाकिस्तान ईरान इसराइल की जंग में खुदा ना खास्ता इसराइल के साथ खड़ा था। तो आज इस ईरानी सदर को इतना प्रोटोकॉल ये वाज़ेह कर रहा है कि पाकिस्तान जो है अपने ब्रदर इस्लामिक मुल्क ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और यही बात है कि ईरानी चीफ जो है उनके आर्मी चीफ, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को कॉल की। उन्होंने कहा कि आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकूं। तो आज मुलाकातें उनकी तय हैं ईरानी सदर की और वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से, चेयरमैन सेनेट से यूसुफ गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक से जो है मुलाकातें करेंगे। ये आज के दिन की जो उनकी मुसरूफियात हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं और उनको आज जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान में इस सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई लर्जा खेज है क्योंकि भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हाइब्रिड वॉरफेयर को फरोग दे रहा है। भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान पर हमले करवाने की कोशिशें कर रहा है, जो उनका ख्वाब एक हमेशा से रहा है। अब जाहिर है मोदी सरकार और जो मोदी हुकूमत है वो अपनी सियासी साख को बचाने के लिए जो इस वक्त दफन हो गई है उनकी सियासत, वो पाकिस्तान पर हमले का एक मिसएडवेंचर तैयार कर रहे हैं जिसके लिए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर रहे हैं और मकबूजा कश्मीर के अंदर फेक इनकाउंटर्स भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप मकबूजा कश्मीर की खबर सुन लें क्योंकि पहलगाम जो है वो भी वहां से हुआ था। अब ये ऑपरेशन महादेव हो, ऑपरेशन शक्ति हो, कोई ऐसे ऑपरेशन जो है लॉन्च किए गए, कोई भी हो, वो सारे ऑपरेशन इस वजह से किए जा रहे हैं और उसको जोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ। वो क्यों हो रहा है? ताकि पाकिस्तान पर हमले का माहौल जो है वो क्रिएट किया जा सके। मकबूजा कश्मीर में काबज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फौज ने मजीद 5 कश्मीरी जवानों को शहीद कर दिया है। अब कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये जनाब जो वाकया पेश आया वो कलगाम में पेश आया जहां पर 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया। और ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? ये जोड़ते हैं कि जनाब हमने ये 5 जो लोग शहीद किए हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, ये पहलगाम हमले में मुलव्वस हैं। अब भारत इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फेक इनकाउंटर्स जो है वो कर रहा है और काबिज फौज ने कलगाम में मुहासरे और तलाशी का कार्रवाई में नौजवानों को शहीद किया और शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद जो है इस हफ्ते के अंदर जो भारत ने ऑपरेशन वहां पर किए हैं वो 10 बताई जा रही है। अब ये दूसरी जानिब 5 अगस्त को जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है कुल जमाती, उन्होंने मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल भी दे दी। अब मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जनाब इस वहां पर इस कदर सूरत हाल खराब है कि इसके आफ्टर ऑल जो इम्पैक्ट होंगे वो पाकिस्तान और इंडिया पर पड़ेंगे और इंडिया जो है वो उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। बन्नू में आप जरा खबर सुन लें कि बन्नू में दहशतगर्दों ने आज पुलिस की चौकी पर हमला किया और जो एहलकार शहीद भी हुआ है और 3 हमलावर जो है वो इसमें मारे गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल यह है कि वेपन्स दहशतगर्दों को कौन प्रोवाइड कर रहा है? डेफिनेटली
جو ان کے کمانڈرز ہیں ان کا تعلق را کے ساتھ ہے، ان کا تعلق موساد کے ساتھ ہے، اور موساد اور را مل کر ان کی ٹیرر فائننسنگ بھی کر رہے ہیں اور ان کی لاجسٹکلی سپورٹ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ تو ایک اہلکار اس میں شہید ہوا ہے ہمارے، اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ جو پولیس اہلکار نیاز ہے اس نے بہادری سے وہ شخص لڑا ہے، اس نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور دہشت گردوں سے مقابلے میں جو اہلکار جناب مفتی محمود ہیں وہ زخمی ہوئے، اور حملے کے بعد آر پی اور ڈی پی کی قیادت میں علاقے میں سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور وہاں پر پھر پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب، ایک بڑی اہم خبر اور بریکنگ نیوز کی جانب جو ہے وہ آپ کو میں بڑھتے ہیں۔ وہ خبر کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں جناب کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ کون اپنے بھاگنے سے پہلے آخری ملاقاتیں کر رہا ہے، یہ ملاقاتیں کس کس کی ہیں، اور کون ایک اہم سفارتی شخصیت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں متحرک ہیں، ہائی پروفائل فلائٹ کس کے لیے تیار ہو گئی ہے، راتوں رات کون فرار ہونے پر راضی ہے، یہ خبر میں آپ کے سامنے بریک کرنے جا رہا ہوں۔ جناب عمران خان کو اس وقت جیل میں ڈالے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اور ان کو کچھ آفرز مل رہی تھیں بنی گالا شفٹ ہونے کی، ہاؤس ریسٹ ہونے کی، اور پھر کے پی کے جو ہے وہاں پر شفٹ کیا جائے اور عمران خان اس سسٹم کو قبول کریں، اس سسٹم کو چلنے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسا وقت آئے گا جب جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں گے اور حکومت کو اور عمران خان کو ایک پیج پر لایا جائے گا، اور پھر سب کو فیس سیونگ دے کر انتخابات میں جایا جائے گا۔ یہاں پر عمران خان پہلے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے جو خبریں وہاں سے رپورٹ ہو رہی تھیں۔ چلیں یہ اس وقت کی کہانی ہے، یہ تقریباً آج سے 7-8 مہینے جب یہ چیزیں شروع ہوئیں، جب یہ کوششیں ہو رہی تھیں، تو ایک اہم ملک کی سفارتی شخصیت، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک خاتون ہے، نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ طارق متین صاحب بھی آن آتھ ہیں، ان کی خبر بھی ہے، اور جب ہم نے اس کو اپنے سورسز سے کنفرم کیا تو خبر بالکل درست ہے۔ تو وہ جو اہم سفارتی شخصیت ہیں وہ متحرک ہوتی ہیں، وہ عمران خان سے بڑی اہم ترین ملاقاتیں اڈیالہ جیل کے اندر کرتی ہیں، اور بڑے کمفرٹیبل ماحول کے اندر وہ ملاقاتیں ان کی ہوئیں عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ایک بڑے خوبصورت کمرے کے اندر، اور پھر وہ شخصیت جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے بھی، ان کی حکومت سے بھی ملاقاتیں کرتی ہے۔ اب وہ کوششیں ہو رہی تھی کہ عمران خان کو کسی بیرون ملک جو ہے وہ جناب منتقل کیا جائے، جس کے لیے عمران خان تیار ہو گئے۔ جی ہاں، عمران خان جو ہیں وہ بیرون ملک شفٹ ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں تیار نہیں ہوں، میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، لیکن اچانک سے وہ پاکستان چھوڑنے پر کیوں راضی ہو گئے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، ان کو پاکستان آنے دیا جا رہا ہے۔ طلال چودھری صاحب نے کہا کہ وہ جب پاکستان آئیں گے تو ان کو پاکستان میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کب پاکستان آئیں گے، لیکن عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، میرے بیٹوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھے ملیں گے اور مل کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ عمران خان جو اتنا جارحانہ موقف لے کر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ جناب یہاں پر مزاحمت ہوگی، فیصلہ سڑکوں کے اوپر ہوگا، وہ کسی بات پر سرنڈر نہیں کریں گے، لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ ماحول تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہ خبر ہے۔ اور پھر اب جب ملاقاتیں ہو رہی تھی، ذرا اس کی طرف آ جائیں کہ ایک عام سفارتی شخصیت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں تھی اور عمران خان کے ساتھ بھی رابطے میں تھی۔ اس پہ پھر یہ ہوا کہ حکومت نے آفر دی 2 خلیجی ممالک کی، مبینہ طور پر یہ خبر رپورٹ ہوئی کہ 2 خلیجی ممالک جو ہیں وہاں پر عمران خان شفٹ ہو جائیں، اور عمران خان کو ہم وہاں پر بھیج دیتے ہیں، پھر وہاں جا کر عمران خان صاحب، چونکہ ظاہر ہے وہ کنٹرولڈ ماحول ہوگا اور اس طرح کی تقاریر وہاں سے وہ نہیں کر پائیں گے جس طرح سے عام طور پر وہ جب زمان پارک بیٹھے ہوتے یا بنی گالہ بیٹھے ہوتے یا پھر جلوس کر رہے تھے، اس طرح کی گرم تقاریر جو عمران خان اپنے اسٹیج سے کیا کرتے تھے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر کنٹرولڈ ماحول ہوگا، خان صاحب بات نہیں کر پائیں گے۔ تو ان 2 خلیجی ممالک میں ایک خلیجی ملک ایسا ہے جہاں پر میاں نواز شریف صاحب بھی اپنی جلا وطنی کی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں، تو وہاں پر کہا گیا خان صاحب شفٹ ہو جائیں، لیکن وہاں پر عمران خان نے شفٹ ہونے سے انکار کر دیا، یہ حکومت کی طرف سے آفر آئی ہے۔ اور پھر ایک اور ایسا ملک جہاں پر سفارتی شخصیت نے کہا کہ چلیں عمران خان کو یہاں پر شفٹ کر دیا جائے۔ اب یہ سفارتی شخصیت جو ہے وہ زیادہ خان صاحب کی جگہوں کی طرف ہے، یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اس طرف بات آئی تو وہاں پر عمران خان بھی راضی ہو گئے، سفارتی شخصیت بھی راضی ہو گئی، لیکن حکومت جو ہے وہ اس ملک میں عمران خان کو شفٹ کرنے پر راضی نہیں ہوئی۔ پھر آگے جایا جاتا ہے، اور اس ساری سچویشن کے اندر کچھ ایسی ملاقاتیں بھی تھی جس میں علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی لوپ کے اندر تھے، وہ بھی رابطے میں تھے، اور ایک ایسا ملک آیا جس کو پیش کیا گیا خان کی طرف سے۔ عمران خان بانی پی ٹی آئی جو ہے پیٹرن ان چیف، انہوں نے کہا کہ چلے مجھے اس خلیجی ملک کے اندر شفٹ کیا جائے، اور وہ خلیجی ملک ایسا تھا جس پر حکومت بھی راضی ہو گئی، سفارتی شخصیت بھی راضی ہو گئی، عمران خان بھی راضی ہو گئے، گنڈاپور بھی راضی ہو گئے، بیرسٹر صاحب بھی راضی ہو گئے، لیکن اس خلیجی ملک نے عمران خان کو لینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر حکومت نے پھر کہا کہ عمران خان کو فلاں خلیجی ملک کے اندر جو ہے وہ ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس پر عمران خان جو ہے انہوں نے اس پر انکار کر دیا۔ ڈیڈ لاک کہیں نہ کہیں آ رہا ہے، لیکن یہاں پر خبر یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جا سکتے ہیں ملک سے باہر وہ جا سکتے ہیں، جس کے لیے کچھ باتیں اس وقت انڈر ٹیبل ہیں، انڈر ڈسکشن ہے، مبینہ طور پر اس کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ کوئی کنفرم خبر آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن چیزیں ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ ڈسکشن ہوئی ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جناب
کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ جناب کل چلے جائیں گے پرسوں چلے جائیں گے، لیکن انڈر دا ٹیبل انڈر ڈسکشن ہے، کچھ بڑا ہو سکتا ہے جو پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا سیاسی زلزلہ ہوگا، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز یہ بیونڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ عمران خان ملک چھوڑ کر جائیں، لیکن یہ سارا کچھ ہوگا اور ایسا ہونا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ بھی ہے، اور کوئی بھی ریاست جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل شخصیت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا کرتی، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ سرنڈر ان کے سامنے کیا جائے، لیکن عمران خان سرنڈر ضرور کریں گے، یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، آپ جو ہے وہ سینٹیمنٹ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اور آپ پولیٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بات کریں تو آپ کو ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے گا، یہ خبر ہے، آپ اس پر مجھے غلط بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس پر مجھے گالی بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ اچھے اینالسٹ ہیں، آپ چیزوں کو بہتر طور پر ہمارے سے زیادہ انالائز کر سکتے ہیں، تو آپ خود بھی انالائز کریں اور آپ نیوٹرل ہو کر سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر رہی ہے کہ 5 اگست کو وہ جناب جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف نہیں جائیں گے، 5 اگست کو عمران خان کو 2 سال مکمل ہوں گے، تو ہونا تو یہ چاہتا کہ پورا ملک جو ہے وہ بلاک ہوتا اور سارا کچھ ہوتا، تو آج کے پی کے جو صوبائی وزیر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مینا خان افریدی، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے جو ہے ان کا 5 اگست کو اسلام آباد جانے کا کوئی پروگرام جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اضلاع کی سطح پر ریلیاں ضرور نکالے جائیں گے، ریلیاں ہوں گی جناب، اسلام آباد جو ہے بنی جائے گا، کوئی تحریک نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا اس وقت کوئی پروگرام نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پشاور کے اندر ہی احتجاجی ریلی کی قیادت کریں گے۔ اب آپ یہاں سے بھی اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بات ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر بیک فٹ پر جا چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بیرسٹر گور کہنے کہ آئندہ 9 مئی ہم نہیں کریں گے، اور ہم سے جو ہے غلطی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو کنفیس کر رہی ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ سلمان مکرم رضا جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں طاقتور حلقوں سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آ جائیں، آپ کا اور ہمارا مستقبل اکٹھا ہے، ہمارا ماضی بھی اکٹھا ہے، ہمارا حال بھی اکٹھا ہے، ہمارا مستقبل بھی اکٹھا ہے، تو جب اس طرح کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو اٹ مینس کہ جناب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر سسٹم پر اپنا جو کنٹرول ہے وہ ختم کر چکی ہے، اب ان کے پاس کھونے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے کچھ واضح طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور پھر عمران خان نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا، لیکن کھلا میدان کیوں چھوڑا جا رہا ہے، یہ عمران خان ایک بہت بڑی سیاسی طور پر ایک غلطی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ خیر، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اپنا فیصلہ، ذاتی فیصلہ، ایک سیاسی فیصلہ ان کا ہو سکتا ہے، جس پر ہم جو ہے وہ غلط اور صحیح کی نشاندہی کر سکتے ہیں، فیصلے ان کے کسی بھی پارٹی کے اپنے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس نے آپ لازمی ہے خیال کے بعد پاکستان زندہ باد۔